अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले दुआ कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह आले इमरान का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अदा करे कि जो भी कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं इसको अच्छे से समझ सकें और उसको हम सब अपनी ज़िंदगियों में, अपने अमल में उसको ढाल सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान, इसके कई और नाम भी हैं, जैसे अज़-ज़हरा, अल-कंज़, अल-इस्तिग़ना वगैरह। सूरह आले इमरान को सूरह बकरा की बहन भी कहा जाता है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, तो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, इन दोनों में बहुत जैसा इकसापन है इनकी आयतों में, इसके मज़मून वगैरह में अभी हम देखेंगे कैसे। और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को अज़-ज़हरावैन कहा गया है। अज़-ज़हरावैन, दो चमकने वाली सूरतें, दो जगमगाने वाली सूरतें। ठीक है, नाम याद रहेगा, अज़-ज़हरावैन। और सूरत आले इमरान जो है, ये तरतीब के एतबार से कुरान पाक की तीसरी सूरा है ना, और नुज़ूल के एतबार से ये सूरह बकरा के बाद नाजिल हुई थी, और ये भी मदनी सूरत है। इस सूरत में 200 आया है और 3542 अल्फाज हैं। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान को पढ़ा करो, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे दो बादल या दो साइबान या परिंदों के दो झुंड, और वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की तरफ से अल्लाह ताला से उनकी मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है सूरह आले इमरान की। सूरह बकरा के साथ साथ सूरह आले इमरान को भी पढ़ना चाहिए। क़यामत के रोज़ जिस दिन कोई साया ना होगा, ये दोनों सूरा जो हैं हमारे ऊपर, इसके पढ़ने वाले के ऊपर साइबान बन के आएंगी, साया करेंगी और हुज्जत भी करेंगी, अल्लाह ताला से झगड़ा भी करेंगी कि अल्लाह ताला, ये बंदा तेरा हमें पढ़ा करता था, इसकी मग़फ़िरत कर दे। तो बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो हम लोग इनको रूटीन में लाने की कोशिश करें, दोनों सूरा को पढ़ने के लिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों सूरा जो है, सूरा अल बकरा और आले इमरान, दोनों सूरत में गहरी मुमासलत है। थोड़ी बहुत हम देख लेते हैं अभी, है ना। जैसे हमने देखा, जब हमने सूरा बकरा पढ़ी थी तो उसका आगाज कैसे हो रहा था, हरूफ़े मुक़त्तआत से हो रहा था, अलिफ लाम मीम। इसी तरह इसका भी आगाज ऐसे हो रहा है, अलिफ लाम मीम, है ना। फिर दोनों के ही आगाज में किताब का जिक्र है। उसमें क्या था, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और इसमें क्या है, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़। तो दोनों में किताब का जिक्र है। फिर हमने देखा था सूरह बकरा में पहले ग्रोह का, जो अहले किताब का पहला ग्रोह है, यानी कि यहूद, बनी इसराइल का जिक्र था। और इसमें आले इमरान में किसका जिक्र है, जो अहले किताब का दूसरा बड़ा ग्रोह है, ईसाइयों का जिक्र है मेनली। फिर क्या था, सूरह बकरा के आगाज में हमने देखा था 3 ग्रोह का जिक्र आया था और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी। क्या थे वो, मुत्तकीन, काफिरून और मुनाफिकीन। और यहाँ पे हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे कि शुरू में ही 2 ग्रोह का जिक्र है। एक है रासिखून फिल इल्म, जो इल्म में पुख्ता लोग हैं, जो दुरुस्त बात करते हैं, है ना, अहले इल्म। और दूसरे जो जिनके दिल टेढ़े हैं, जो कि मुतशाबिहात आयतों के पीछे भागते हैं और फितना फैलाते हैं। तो इन 2 ग्रोह का जिक्र हम देखेंगे।
پھر ہم نے سورہ بقرہ میں کیا دیکھا تھا؟ شروع میں ہی آدم علیہ السلام کا قصہ تھا، ان کا ذکر آیا تھا، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور دیکھیں دونوں نبیوں کے ولادت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دونوں میں سملیرٹیز ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا. تو اس طرح کافی سملیرٹیز ہیں. پھر دونوں سورہ کے اختتام پر دعائیں بتائی گئی ہیں. سورہ بقرہ میں ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ والی دعا، اور اس کے آخر میں بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بہت ساری سملیرٹیز ہیں دونوں میں سے، دونوں کو ایک دوسرے کی بہن بتایا جاتا ہے. اچھا، ابھی ہم جو لاسٹ سورہ بقرہ میں لاسٹ آیت ہم پڑھ کے آ رہے تھے، فانصرنا علی القوم الکافرین، جو پڑھی تھی، تو اس کی جو وضاحت ہے اب اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کافر قوم کے مقابلے میں مدد کی. تو اس سورہ میں، سورہ آل عمران میں، دلائل بھی دیے گئے اور میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی کی. سورہ آل عمران میں جو پہلی 88 آیا ہیں وہ وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. نجران سے ایک وفد آیا تھا کرسچنز کا، یہودیوں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی گفتگو کے ذریعے جو حجت قائم کی تھی، اس وقت کو جو دلیلیں دی تھی، وہ ان کا ذکر ہے اس میں. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر ہے نا. تو اس میں کیسے اللہ تعالیٰ نے جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ بھی دیکھیں گے ہم کہ جنگ بدر میں جیسے فتح ہوئی تھی اور جنگ احد میں مسلمان ناکامیاب ہوئے تھے، تو ان سب کا ریزن کیا رہا، وجوہات کیا رہے، اور کامیابی کا کیا ریزن رہا، ناکامی کا کیا ریزن رہا، یہ سب ہم دیکھیں گے. ٹھیک. اچھا، یہ جو نام ہے آل عمران، آل کہتے ہیں آل اولاد، اور عمران جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے، اور یہاں کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا. ویسے تاریخ میں ہم 2 عمران دیکھتے ہیں جو مشہور ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، لیکن یہاں جو ہے ان سے مراد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے. تو دیکھتے ہیں ہم کیا ہے سورت میں، کیسے اس کا جو آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے، اور پھر آگے ایک آیت آ رہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے، توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے، توحید کا ذکر ہے. چلے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت، الف لام میم. الف لام میم، الف لام میم کیا ہے؟ حرف مقطعات، ان کو کہتے ہیں حرف مقطعات. مقطعات مطلب قطع ہونا، کاٹنا، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حرف. مطلب لکھا تو جا رہا ہے، الف لام میم کو ملا کے لکھا جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ، لیکن پڑھے جاتے ہیں یہ الگ الگ کر کے، کاٹ کے، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا یہ حرف مقطعات کا کیا میننگ ہے؟ باقی سب کا تو میننگ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیا کیا میننگ ہے، ان کا میننگ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مطلب ہمیں نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں نہیں پتا ان کا میننگ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. کافی لوگوں نے کافی مطلب بتایا ہے، رائے دی ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، لیکن وہ صرف رائے ہیں، اصل مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو حرف مقطعات آئے ہیں کافی سورہ کے بگننگ میں آئے ہیں، کوئی سنگل ورڈ ہے، کوئی ٹرپل ورڈ ہے، اور اس طرح سے 5 ورڈز ہیں کوئی. تو یہ جو حرف مقطعات ہے تو ان کا مقصد کیا ہے بیسیکلی؟ تو ان حرفوں کا لانے کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، حیران کیا جائے. کیا یہ جو حرف ہیں یہ چیلنج بنا کے پیش کیے گئے عربوں کے سامنے، اہل عرب کے سامنے، کہ دیکھو تمہاری زبان عربی کی زبان ہے، لیکن تم جیسے یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ان حرفوں کے مجموعے سے پورا بنا کے بھیجا ہے، تم ان حرفوں کو جمع کر کے ایسی کتاب نہیں بنا سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے یہ کتاب. اور کافی لوگوں نے دیکھو کوشش بھی کی لیکن ناکام رہے وہ اس طرح کا کلام لانے میں. تو یہ جو حروف ہیں یہ قرآن کے ایک معجزہ ہونے پر اشارہ ہیں، دلیل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ جب یہ پڑھنے شروع ہوتے ہیں الف لام میم یا اس طرح سے، تو سننے والوں کو توجہ کرا جائے اس کلام کی طرف، الرٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی اس آیت سے ریلیٹڈ. نیکسٹ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہ ہی،
الحیو زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی کہ اللہ ہی الہ برحق ہے، وہی ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا اور تمام کائنات کی اسی نے تخلیق کی ہے، اس لیے وہی مالک ہے اس کا۔ اور جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو اصل معبود بھی تو وہی ہے نا، صرف اسی کی پھر عبادت کی جانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جا سکتی عبادت۔ اور وہ الحی ہے، القیوم ہے، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آیت الکرسی میں، اس کی وضاحت ہے نا۔ الحی، حی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کامل حیات کے لیے آتا ہے، یہ الحی ورڈ جو آتا ہے، جس میں کسی قسم کا زوال نہ ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے، الحی۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہے۔ سورہ رحمان میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا، اور بس تیرے رب کی ہی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، سبحان اللہ۔ تو الحی ہو گیا۔ اور القیوم، القیوم کیا چیز ہے؟ القیوم کا کیا مطلب ہے؟ جو قائم ہے، جو قائم ہے اور وہ قائم رکھنے والا بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہی سب کو سہارا دینے والا ہے، پوری کائنات کو، سب آسمان زمین سب اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ اب دیکھیں نا آسمانوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر ستونوں کے بنایا، لیکن اس کو کون قائم رکھے ہوئے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو الحی، القیوم، یہ دو جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں، اسم اعظم بڑے نام۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اور یہ کن آیتوں میں آئے ہیں؟ ایک تو آیت الکرسی میں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک اس آیت میں، اور ایک سورۃ طٰہٰ میں بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، تو وہ انہی ناموں سے دعا کرتے تھے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا کہ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کی؟ انہی 2 ناموں کے ساتھ، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو ہمارے لیے بھی کیا عمل کی بات ہے کہ ہم بھی اگر کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس کو پکارنا چاہیے، اور اسپیشلی ان 2 بڑے اسم اعظم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مدد کے لیے ہمیں اللہ ہی کی طرف سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے، انسانوں کی طرف یا کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو الہ ہے، وہی سب کی سننے والا ہے، ہماری بھی وہی سنے گا، اور وہی عطا کرنے والا ہے اپنی نعمتیں، اپنی رحمت۔ کیونکہ الہ تو کون ہوتا ہے؟ الہ وہی ہوتا ہے نا جو الحی ہے، جو قیوم ہے، جو زندہ ہے اور جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز جس کے قبضے میں ہے، جس کا ہر چیز پر اختیار ہے، اور ہر چیز کا انتظام جو چلا رہا ہے، جو تمام کامل صفات کا مالک ہے، اور جس کے سارے کے سارے کام پرفیکشن کے لیول پہ ہیں، کمال کے لیول پہ ہیں، تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے کسی بھی فارم میں، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 3۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کی آپ پر کتاب ساتھ حق کے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، وہ اللہ تعالیٰ جو الحی ہے، القیوم ہے، اس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ کس نے اتاری ہے؟ غور کریں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت جب ہم محسوس کریں گے نا، اور پھر سوچیں گے کہ کس نے یہ کتاب کو اتارا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی اس کتاب کی اہمیت، کہ کتنی اہم یہ کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے یہ کتاب، اور کہاں اتری ہے؟ کہاں اتری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اور دھیرے دھیرے اتری ہے۔ یہ بات آئی ہے نا، نزلہ، دھیرے دھیرے کر کے اتری ہے، 23 سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی۔ اور دھیرے دھیرے کیوں اتاری گئی؟ تاکہ لوگ بھی اس کو اچھی طرح اخذ کر لیں، سمجھ سکیں اس کو، اور اس کی قدر و قیمت بتانے کے لیے بھی۔ تو اہتمام کے ساتھ دھیرے دھیرے مسلسل 23 ایئرس میں اس کو اتارا گیا، اور کیسے اتارا گیا؟ بالحق، حق کے ساتھ، حق کے ساتھ،
حق کا کیا مراد ہے, کیا مطلب ہے حق کے ساتھ اتاری گئی. اس کا میننگ امام راغب الاصفہانی ہیں, جو 11 سینچری کے اسکالر ہیں, انہوں نے اس کا میننگ, حق کا میننگ بتایا ہے کہ کوئی بھی قول یا فعل تبھی حق کہلاتا ہے جب وہ اس طرح پایا جائے جیسے کہ وہ ہونا چاہیے, اس انداز سے پایا جائے جو مناسب ہو, اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو. سمجھ آیا؟ تو قرآن بھی جو ہے حق کے ساتھ اترا, یعنی کہ جب جیسے اور جس انداز میں اس کو اترنا چاہیے تھا ویسے ہی اترا ہے. تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہو گیا حق کے ساتھ, کہ جب جیسے اور جس انداز میں اس کو اترنا چاہیے تھا ویسے ہی اتارا اللہ تعالیٰ نے اس کو. دوسرا مطلب کیا ہے کہ حق کے ساتھ اتارا ہے, کہ یہ کتاب جو ہے حق لے کر آیا ہے, یہ کتاب قرآن حق لے کر آیا ہے, جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل سچ ہے, بالکل حق ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو نزول ہے وہ بھی حق ہے, اور اس کے اندر جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی بالکل حق ہیں, سچ ہیں. اور تیسرا میننگ کیا ہے اس کا کہ حق کے ساتھ اتری ہے, کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے, اس کے ذریعے حق کا بول بالا ہوگا اور باطل ختم ہوگا انشاءاللہ, اور یہ کتاب فیصلہ کر کے رہے گی. ٹھیک ہے, چلیں پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے. آگے اسی آیت میں بتایا گیا مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کی جو اس سے پہلے تھیں. تصدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کہی ہوئی بات کو سچا کہنا, یعنی کہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں, تورات اور انجیل اور جو بھی کچھ تھا ان کتابوں میں, تو اس کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے کہ ان کتابوں میں جو درست ہے اس کو درست بتاتی ہے, اور جو ان لوگوں نے تحریف کر دی ہے, جو بھی کر دی, اس کو بھی واضح کر کے بتا دیتی ہے. اور ان کتابوں میں جو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں, یا اس کتاب کے آنے کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں, تو قرآن کے نزول نے ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کر دیا کر. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا فرمایا, وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل. اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا ہے. اور اسی کے کنٹینویشن میں اگلی آیت ہے, آیت نمبر 4, من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. من قبل, اس سے پہلے, ہدن ہدایت, للناس لوگوں کے لیے, وانزل الفرقان, اور اس نے نازل کیا فرقان. ان الذین کفروا, بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا, بآیات اللہ, ساتھ آیت کے اللہ کی, لہم عذاب شدید, ان کے لیے عذاب ہے سخت. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ بہت زبردست ہے, انتقام لینے والا ہے. تو ابھی جو پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا, اتارا, اور تورات اور انجیل کو اتارا ہے کس لیے؟ ہدایت لوگوں کے لیے. اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ تورات اور انجیل جو قرآن سے پہلے اتاری گئیں, یہ اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی. ٹھیک ہے, اور کیا اتارا؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور فرقان اتارا. اب یہ فرقان کا کیا مطلب ہے, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اب فرقان کے کئی معنی بتائے جاتے ہیں. پہلا تو اس سے مراد قرآن ہی لیا جاتا ہے, قرآن, کیونکہ قرآن کیا ہے؟ فرقان مطلب فرق کرنے والی کتاب. تو قرآن مجید بھی کیا ہے؟ فرق کرنے والی کتاب ہے. کیسے؟ تورات اور انجیل میں کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا تعریف کر دی گئی ہے, کیا تحریف شدہ ہے, کیا اصلی حالت میں ہے, وہ سب کا فرق یہ کتاب بتا دیتی ہے. اور کیا ہے؟ قرآن جو ہے اچھے برے میں بھی فرق بتاتی ہے ہمیں, حق اور باطل میں بھی فرق بتاتی ہے, کیا ہمارے لیے نفع مند ہے, کیا نقصان دہ ہے, سب ہم کو بتا دیتی ہے فرق کر کے. تو ہمارے لیے ایک کرائٹیریا مل جاتا ہے قرآن کے ذریعے. تو فرق کرنے والی فرقان ہو گیا قرآن. ٹھیک ہے, تو ایک مطلب ہو گیا قرآن. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس سے مراد کسوٹی لیا جاتا ہے. کسوٹی مطلب کرائٹیرین, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر ایک فرقان رکھا ہے. ہر بندہ, اس کے اندر ایک بصیرت باطن ہوتی ہے, وہ حق کو پہچان سکتا ہے, مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی رکھا ہے. جیسے سورہ شمس میں آتا ہے نا, فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اسی طرح إِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو انسان کے اندر فرقان رکھ دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا آلریڈی. ہر بندے کے اندر جو ہے سچائی کی پہچان رکھ دی گئی. اصل چیز دیکھنے پر اس کو سمجھ آ جاتا ہے, وہ پہچان جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں, وہ ایک آیت پڑھ کر بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ سچ ہے, یہ حق ہے, اور بدل جاتے ہیں.
اب جیسے نجاشی تھا، نجاشی کے سامنے سورہ مریم پڑھی گئی تو وہ فوراً پہچان گیا، رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ حق ہے، یہ تو وہی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے اندر جو بصیرت باطن ہے، کرائٹیریون رکھ دیا گیا ہے، یہ بھی فرقان ہو گیا. تیسرا چیز کیا ہے؟ ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ تینوں ہی کتابوں کے لیے فرقان کا لفظ آیا ہے، کہ یہ ہدایت اور فرقان تینوں ہی کتاب ہیں، کیونکہ ساری ہی کتاب صحیح اور غلط کو واضح کرتی ہیں. اور چوتھی رائے آتی ہے کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے شدید عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیت کا ان کے لیے شدید عذاب ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. یہ جو ورڈ آ رہا ہے کفر، کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کہتے ہیں پردہ ڈالنے کو، چھپا دینے کو، ڈھانپنے کو. ٹھیک ہے، تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حق پر پردہ ڈال دیتے ہیں نا، وہ ڈھانپ دیتے ہیں حق کو. ان کے اندر کی جو آواز ہوتی ہے، جو سچائی وہ جان جاتے ہیں، اس کو وہ اپنے اندر ہی چھپا دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ کی آیت کا کفر کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے شدید عذاب ہے، شدید ترین عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن دے کر ہماری ہدایت کا انتظام کر دیا. یہ قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جو اتنا عظیم ہے، الحی ہے، القیوم ہے، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کا جو انکار کرے، اس کی آیت کا انکار کرے، اس کی باتوں کو نہ مانے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے پھر؟ ہاں، تو بتائیں عذاب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جو اتنی بڑی ہستی کی باتوں کو جو نہیں مانے؟ اسی لیے کہا گیا کہ ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے، ان کے بڑے شدید جرم کی وجہ سے، کیونکہ جیسا وہ کام کر رہے ہیں سزا بھی اتنی ہی سخت ہونی ہے. اور شدید عذاب کے بارے میں ہم قرآن میں الگ الگ جگہ پڑھتے ہیں کہ کیا کیا سزائیں بتائی گئی ہیں. اب جیسے جیسے پڑھیں گے ہم دیکھیں گے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے، اور قیامت کے روز بھی بہت زیادہ غضبناک ہوگا. اس لیے ہم جو ہے ڈیلی اپنی 5 نمازوں میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اور فرمایا کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یہ جو ورڈ ہے نا عزیزن، زبردست، اس کو 3 میننگز ہوتے ہیں اس کے. بیسیکلی مطلب اس ہی ورڈ میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. عزیز جو ہے عزت سے ہے، تو کیسے 3 چیزیں آ جاتی ہیں اس میں؟ پہلی چیز ہے عزت القدر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ویسے بھی اس کی بہت قدر و قیمت ہے. پھر دوسری چیز عزت القہر، یعنی کہ غالبانہ. اور تیسرا ہے عزت الامتناع، عزت الامتناع یعنی کہ منع کر دینا، روک دینا، جس کو کوئی نقصان نہ دے سکے. تو عزیز ان میں کیا کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عزیز، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی قدرت والا ہے، اس کے فیصلے ہر چیز پر غالب ہیں، اور کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی بھی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اور صرف حکم جو ہے صرف اسی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اور ذو انتقام، ذو انتقام، زبردست انتقام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے، جو دین کے دشمن ہیں، ان مجرموں سے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لے گا، ان کو سخت سزا دے کر رہے گا. تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ کریے گا. ٹھیک ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ نہیں چھپتی اس پر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں کامل علم والے ہیں. ایک ایک ذرہ آسمان و زمین کا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک ذرے کی خبر ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی ہے نا، اس پر ہمارا پورا یقین ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ جو کامل علم والا ہے اللہ تعالیٰ، جس کو ہر چیز کا پتا ہے، وہی تو لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح، کیا ہماری بہتری کے لیے، کیا ہمارے لیے نقصان دایک ہے. تو اسی علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہدایت کا انتظام کیا، ہمارے لیے قرآن مجید بھیجا. اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اس ہدایت کو قبول کر لیں،
اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنی پوری زندگی کو اسی کے مطابق کر ڈالیں، ہے نا، تبھی کامیابی ہوگی نا. اگر اس کے خلاف جائیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، پھر کوئی جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انکار اور کفر شدید سزا کا سبب بنے گا قیامت کے روز. ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ آیت جو ہے اس طرح کیوں آئی، اس کا مطلب تو یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہا، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، ایسا کیوں ہے. تو یہ سب باتیں کرنا بہت ہی مطلب بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب جگانے والی بات ہے، بہت اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنے والی باتیں ہیں یہ سب. مان لو اگر ہمیں کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے قرآن کی، ابھی فی الحال ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا کیوں ایسا کیوں، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت ناسمجھ ہوں، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو بات آپ نے اتاری ہے اس میں، لیکن جو بھی اتارا ہے وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، بھلے ہی مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم مجھے یہ بات سمجھا دے. اس طرح ہمیں کہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. امام ابن تیمیہ جو تھے وہ کیا دعا کرتے تھے، بہت بڑے امام تھے، وہ یہ دعا کرتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفاہم سلیمان فہمنی. اے ابراہیم علیہ السلام کے معلم تو مجھے بھی سکھا دے، اے سلیمان علیہ السلام کو بات سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے. تو اتنے بڑے امام ہو کر جن کی کتاب جو ہے 35 جلدوں میں ہے، جو فتاوی ابن تیمیہ ہیں، وہ اس طرح مطلب ہمبل رہتے تھے اور اس طرح دعا کرتے تھے. اور بعض وقت جب ان کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا تو صبح سے دوپہر تک بیٹھ کر صرف استغفار کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سمجھا دے سمجھا دے. تو ہمیں بھی اسی طرح ہمبل رہنا چاہیے اور اسی طرح جو ہے ساری باتوں کو سمجھنا اور عطا نہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اگر کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو. ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کہیں بھی نہیں چھپ سکتا، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ پوری دنیا پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر کونے کونے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے نہیں چھپی ہے. اس لیے ہم کیا ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، نافرمانی کر کے کہیں نہیں بھاگ پائیں گے ہم. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 6. هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، العزیز الحکیم، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت بناتا ہے، نقشہ کشی کرتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر. رحم جو ایک اندھیری کوٹری ہے، جو 3 پردوں کے اندر جو ہے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اور کیسے بناتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے. اس کا اختیار مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے بنائے، جس طرح چاہے شکلیں بنائے، جس طرح چاہے آنکھیں بنائے، ہونٹ بنائے، ناک بنائے، جس طرح کا چہرہ بنائے، چاہے کالا بنائے چاہے گورا بنائے، کسی کو لمبا کر دے کسی کو چھوٹا کر دے، ہاں، کسی کو لڑکا بنا دے کسی کو لڑکی بنا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، اللہ تعالیٰ المصور ہے. ٹھیک، پھر فرمایا لا الہ الا، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، اور اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. العزیز الحکیم، العزیز میں نے ابھی بتایا، الحکیم یہ اللہ کے نام ہے، اور یہ نام آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جگہ جگہ آئے ہیں، بہت بار آئے ہیں، دونوں ایک ساتھ آئے ہیں جوڑے میں. تو اس سے کیا ہے کہ یہاں پہ ایک حقیقت واضح ہو رہی ہے، العزیز الحکیم، کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ساتھ میں الحکیم بھی ہے، اس کی حکمت بھی کاملہ ہے، یعنی کہ اس کا اختیار حکمت کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ اگر ان کو اختیار مطلق دے دیا جائے، اختیار دے دیا جائے تو وہ انصاف کی بجائے نا انصافی پہ تلاتے ہیں اور پوری زمین پہ فساد مچا دیتے ہیں، کرپشن پیدا کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار حکمت کے ساتھ ساتھ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک، نیکسٹ آیا هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، منہ اس میں آیات محکمات، اس میں کچھ آیات ہیں محکم،
हुन्ना उमुल किताब, वो असल हैं किताब की, व उखरु, और दूसरी मुतशाबिहात, मुतशाबे, बाहम मिलती जुलती हैं। ठीक है। फ़अम्मल लज़ीना, तो रहे वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, दिलों में जिनके टेढ़ है, फ़यत्तबिऊना, बस वो पैरवी करते हैं, मा तशाबहा, उसकी जो मुतशाबे है, मिन्हु, उसमें से, इब्तिगा अल फितना, चाहने को फितना, वब्तिगा तअवीलिही, और चाहने को मतलब उसका, वमा, और नहीं, यालमु, जानता, तअवीलहु, मतलब उसका, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, वर्रासिखून फिल इल्म, और जो पुख्ताकार हैं इल्म में, यक़ूलूना, वो कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम बिही, उस पर, कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, सब कुछ पास है हमारे रब के, वमा यज़क्करू, और नहीं नसीहत पकड़ते, इल्ला उलुल अलबाब, मगर अकल वाले। बहुत इम्पोर्टेंट आयत है ये, बहुत अहम मसला कुरान मजीद के बारे में इस आयत में बताया जा रहा है। गौर से सुनते हैं और समझते हैं क्या है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वो ही है जिसने नाजिल की आप पर किताब, किसने? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने ही कुरान मजीद को नाजिल किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब देखें, हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की सिफात हम हर जगह भी पीछे पढ़कर आ रहे हैं, है ना। और जब हम अल्लाह ताला की सिफात को जान लेते हैं तो अल्लाह की अजमत जो है दिल में भर जाती है, और जब अल्लाह की अजमत से दिल भर जाता है तो अल्लाह की भेजी हुई इस किताब से भी इंसान मोहब्बत करने लगता है और उसकी अहमियत समझ आ जाती है। फिर वो इंसान उस किताब को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जो कुरान को छोड़े रहता है या छोड़े हुए है, तो असल में वो क्या है, अल्लाह को पहचानता नहीं है, उसको अल्लाह की कदर कीमत ही नहीं पता, इसलिए वो ये काम कर रहा है। तो क्या है, अल्लाह की सिफात बताने के बाद क्या बताया जा रहा है कि वो ही है इसने किताब को नाजिल किया है। तो हम समझें इसकी अहमियत, कुरान मजीद की अहमियत कि क्या है इसकी अहमियत। और इस किताब में क्या है, आगे फरमाया कि कुछ आयत महकम है इसमें, है ना। मिनहु आयतुन, आयतुम महकमात, कुछ आयत तो महकम है। महकम जो वर्ड है हुक्म से है, यानी कि कुछ आयत तो ऐसे हैं जिसमें हुक्म दिए हुए हैं, जिसमें अहकामात हैं, शरई अहकामात हैं। और ये जो आयत हैं जो महकम है, ये किताब की असल है, जड़ है, मेन है। कौन सी हैं? जिनमें अहकामात दिए हुए हैं, जिन पे साफ तौर पर हिदायत की बातें दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं हमें, जो बिल्कुल वाज़े हैं, हर एक को समझ में आ जाने वाली हैं, जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो है महकम आयत, ठीक है। और वो आयत भी महकम है जो उन चीज़ों के बारे में, ज़ाहिरी चीज़ों के बारे में जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगियों में देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो महकम आयत वो हो गई जिसमें अहकामात हैं और जो हमें आसानी से समझ आ जाती हैं और जिनका हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं और समझ में आ जाती है आराम से। लेकिन आगे फरमाया कि कुछ उसमें जो हैं मुतशाबे भी हैं, व उखरा मुतशाबिहात, कुछ आयत उसमें मुतशाबे भी हैं। अब कुरान हमें सिर्फ जो है अहकामात तो नहीं देता ना, सिर्फ हलाल हराम और ये सब तो नहीं बताता, और आलम गैब की भी तो खबरें देता है ना। वो खबरें उन चीज़ों के बारे में जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, जिनका कभी हमने तजुर्बा ही नहीं किया। वो जो आलम गैब है वो बिल्कुल जुदा आलम है। जैसे कि फरिश्ते, फरिश्ते हमें अल्लाह ताला ने बता दिया है ना, लेकिन हमें नहीं पता कैसे हैं, क्या हैं, हम नहीं जानते उन्हें। इसी तरह कब्र में क्या हो रहा है लोगों के साथ और क्या होगा हमारे साथ, हमें नहीं मालूम। बस जितना बता दिया, बस ठीक है, लेकिन हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अभी फिलहाल दुनिया में रहते हुए। इसी तरह आलम में बरज़ख में क्या है, क़यामत के दिन के हालात, उनकी असल हकीकत क्या होगी। इसी तरह जन्नत की नेमतों की क्या हकीकत है, दोज़ख के अजाब की क्या कैफियत है कि आग भी जल रही है, लोगों को जला रही है, लेकिन इंसान फिर भी नहीं मर रहा, है ना। उसी तरह एक दरख्त, ज़क़ूम का दरख्त जिसका जिक्र आता है कुरान मजीद में, कैसे वो कि जहन्नम के बेस से वो उग रहा होगा ऊपर की तरफ, जहाँ इतनी सख्त आग है और इतना शदीद एनवायरनमेंट है, वहां से सोचो ज़क़ूम का दरख्त उग रहा है। तो ये सब कैफियत जो है हम बिल्कुल सही सही नहीं समझ सकते। हर एक के समझने का जो लेवल है वो अलग अलग है, और ये सब इल्मे गैब से मुतल्लिक है। लेकिन ये जो इल्मे गैब पर ईमान लाना जो है ये तो बहुत ही जरूरी है ना। ये नहीं कह सकते कि हाँ पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ईमान लाना जरूरी है, ईमान तो पुख्ता होना चाहिए इन सब चीजों पे।
کیونکہ جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا آخرت کو، جنت جہنم کو ہم مانیں گے، تبھی تو جو باقی احکامات ہیں دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرنے کے، ان پر ہم عمل کریں گے. تو یہ جو غیبی عالم کے بارے میں جو علم ہے، اس کو لینا بہت ضروری ہے ہماری ہدایت کے لیے. تو جو بھی آیاتیں عالم غیب کے بارے میں بتاتی ہیں، جیسے ابھی میں نے بتایا عالم برزخ، آخرت کے بارے میں، اور جنت جہنم اور فرشتے اور یہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اصل ہمیں نہیں پتا، بس جتنا بتا دیا ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب آیتیں متشابہات ہیں. تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی دیکھی نہیں. اب جیسے جنت کے پھلوں کا ذکر آتا ہے نا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَاتٍ، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ دیے جائیں گے ملتے جلتے، یعنی کہ دیکھنے میں ہمیں لگے گا اس وقت کہ ہاں یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں دیے گئے تھے، لیکن بہت بڑا فرق ہوگا ان میں، ذائقے میں اور ہر چیز میں ڈیفرنٹ ہوں گے بالکل. اسی طرح جنت کے بارے میں جو ہے آیا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، ایسی جنت ہے. تو جب ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا پتا کیسی جنت ہے نا، وہ تو جا کر ہی پتا چلے گا انشاءاللہ. ہم تو صرف دنیا کے باغوں اور پھلوں سے اس کی جو ہے سملیرٹی کرتے رہتے ہیں، ملاتے رہتے ہیں. اسی طرح جہنم کا جو تصور ہے ہر انسان کا الگ الگ ہوگا، کوئی کیسے سوچ رہا ہے اپنے دماغ میں، کوئی کیسے سوچ رہا ہے. تو یہ سب جو ہے متشابہات میں آتا ہے، جس میں وہ چیزیں جن میں ہمارا علم بہت ہی محدود ہے. یہ ساری غیب کی بات ہے، یہ سب متشابہات ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ محکم اور متشابہات آئی تھنک کلیئر ہو گیا ہوگا. تو پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ فی قلوبہم زیغن، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے. یعنی کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کی آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے، اور اصل جو محکم آیت ہیں جو کام کرنے کے ہیں، عمل میں لانے کے ہیں، ان پہ دھیان نہیں دیتے، کیونکہ وہ عمل تو کریں گے نہیں، وہ تو صرف باتوں میں جو ہے لوگوں کو پھنسائیں گے اور خود بھی پھنسے رہیں گے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کے پیچھے لگنے کا؟ بیسیکلی ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اصل چیز سے ہٹا دینے کا ہوتا ہے. وہ شک ڈالنا چاہتے ہیں قرآن کی آیتوں میں تاکہ لوگوں کو، دوسروں کو دین سے بھٹکا سکیں. اسی لیے آیا آگے کہ ابتغاء الفتنہ، چاہنے کو فتنہ، وابتغاء تاویلہ، اور چاہنے کو مطلب اس کا، یعنی کہ وہ فتنہ ابھارنا چاہتے ہیں اور قرآن کے من مانے مطلب نکالنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے حساب سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جن کی نیتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کجی دل والے لوگ یہ متشابہات آیتوں کو خوب پڑھتے ہیں، خوب ان میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہیں مضامین وغیرہ لکھتے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ مفہوم نکالتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں الٹے سیدھے اس کے معنی، اور فتنہ پھر کھڑا کرتے رہتے ہیں لوگوں میں. اور مطلب ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جیسے کہ مطلب اب انہوں نے کسی چیز کا مفہوم نکالا اور مطلب جیسے اس آیت کا مفہوم کسی نے اس سے پہلے جاننا ہی نہیں تھا، جو بڑے بڑے علماء پہلے گزر چکے ہوئے، جیسے وہ تو نعوذ باللہ بیوقوف تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا یہ بات آج جو ہم نے نکال کے بتائی ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے. تو یہ ان کا عجب ہوتا ہے، تکبر کا رویہ ہوتا ہے. فتنہ تلاش کرنے کے لیے یہ آیتیں متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہیں جانتا ان کی تعویل مگر اللہ، یعنی کہ ان آیتوں کا جو متشابہات آیت ہے ان کا اصل حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ابھی دنیا میں ہمیں ان کی اصل حقیقت نہیں پتا، ہم بھی جائیں گے، لیکن کب؟ جب ہم اس عالم غیب میں داخل ہو جائیں گے اپنی موت کے بعد. ابھی تو بس جتنا ہمیں بتا دیا گیا قرآن اور حدیث سے وہ ہم مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ متشابہات آیت میں ایک چیز اور آتی ہے، جیسے یہ بیسیکلی جیسے کئی ساری آیتیں ہیں، جیسے کہ ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے نا، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. اور اسی طرح کی اور بھی آیتیں ہیں کہ 7 آسمان. تو یہ چیز تو اب کلیئر ہو گئی، لیکن 1400 سال پہلے تو یہ چیز کلیئر نہیں تھی نا کہ ہر چیز کیسے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، اپنے بھی ایکسس پہ گھوم رہی ہے اور پورے آربٹ میں بھی گھوم رہی ہے. پہلے 1400 سال پہلے تو یہ بات پتہ نہیں تھی، تو اس وقت کے لیے یہ آیت جو تھی متشابہات تھی، لیکن اب یہ محکم ہو گئی ہے.
آج کے دور میں. اسی طرح 7 آسمان کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. تو 7 آسمان ابھی فی الحال تو متشابہات میں ہیں. یہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں جن کی ابھی ڈسکوری نہیں ہوئی ہے ابھی متشابہات میں. لیکن ہو سکتا ہے وقت آتے میں ان کی بھی ڈسکوری اللہ تعالیٰ علم ان کا بھی دے دے, لوگوں کے دماغ میں ڈال دے اور یہ بھی پھر محکم آیات میں کنورٹ ہو جائیں. تو یہ بھی ایک طرح سے متشابہات میں آتی ہیں. تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور جو پختہ کار ہیں علم میں, یقولون, وہ کیا کہتے ہیں, آمنا بھی, ایمان لائے ہم اس پر. جو پختہ کار ہیں علم میں, راسخون فی العلم, وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر, سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے. اب یہ راسخون فی العلم کیا ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں طالب علم تو پتہ ہے ہمیں جو علم سیکھ رہا ہوتا ہے, تو ایک ہو گیا طالب علم. دوسرا ہوتا ہے صاحب علم جو علم لے چکا ہے ایک خاص درجے کا, لیکن یہ صرف علم رکھنے تک ہی محدود ہے, ابھی پورا یہ لوگ عمل میں نہیں لائے. اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم, جو علم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, ان کے اندر جو علم انہوں نے لیا ہے وہ پورا اندر تک جذب ہو چکا ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم. راسخون فی العلم کی کیا خوبی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں, جب ان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان کے بارے میں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قسم پوری کرتے ہیں, اس کی زبان سچی ہوتی ہے, اس کا قلب مستقیم ہوتا ہے یعنی کہ دل سلامت ہوتا ہے, جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو, جس کی شرم کا زناکاری سے محفوظ ہو. تو یہ مضبوط علم والے ہیں جو عمل میں آگے ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کا علم عمل میں ڈھل جائے وہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا علم وہ ہے جو جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے, حق پہنچانے میں غرور, بدخلوقی یا طرفداری نہ کرے. اگر لوگ اس کا خیال نہ کریں تو پرواہ نہ کرے کہ مجھے تو پوچھا ہی نہیں, اور کسی کا لحاظ دین کے معاملے میں نہ رکھے, یعنی کہ حق بتانے میں لحاظ نہ رکھے, آسان طریقے سے ہر کسی کو حق پہنچائے, بھلے ہی اپنے رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو. اور اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم کرے, بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو اور صرف اسی کی پرواہ کرنے والا ہو. تو یہ ہوتے ہیں راسخون فی العلم. ٹھیک ہے, تو یہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں, پھر آگے ان کی دعا بھی بتائی گئی. اچھا, یہ جو بات ہے نا, ایک اور یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی متشابہات, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا, جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات میں جھگڑتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو. تو یہ بھی ایک کیریکٹرسٹک ہے راسخون فی العلم کی, کہ جو لوگ جب متشابہ آیات میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو ان سے الگ ہو جانا چاہیے, ان بحث بازی میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایسی بحثوں سے الگ ہی رہنا چاہیے. دیکھیں, کیونکہ جو لوگ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو وہ اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں ہم پڑھ چکے نا سورہ بقرہ میں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے بہت سو کو اور بہت سو کو ہدایت بھی اسی کے ذریعے ملتی ہے. تو ان آیتوں میں بہت لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں, لیکن گمراہ کون ہوتا ہے؟ جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں, جن کے اپنے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے, جو فاسق ہوتے ہیں, صرف وہی گمراہ ہوتے ہیں. جو حق تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر, ہم مانتے ہیں اور سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. یعنی کہ ان کا کیا ایمان ہوتا ہے راسخون فی العلم کا, کہ وہ ہر چیز کو مانتے ہیں, محکم آیت پر بھی پورا پورا یقین رکھتے ہیں اور متشابہات پر بھی پورا پورا ایمان ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, آگے فرمایا, اور نہیں نصیحت لیتے مگر جو عقل مند ہیں, جو ہوش مند ہیں, یعنی کہ عقل والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی باتیں مانتے ہیں, اور جو بے عقل لوگ ہیں وہ اپنی اکڑ میں ہی رہتے ہیں اور حق کا انکار کرتے رہتے ہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں نا ایسے لوگوں کو جو قرآن کی آیتوں کو جو ہے آؤٹ آف کانٹیکٹ لا کے کوٹ کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں. ان کا اپنا عقیدہ تو ٹھیک ہوتا نہیں ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں, دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے امپورٹنٹ, کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے اور کانٹیکسٹ میں رکھ کر ہی پڑھا جائے, اس کی آیتوں کو کانٹیکسٹ میں رکھ کر ہی کوٹ کیا جائے. اور متشابہات جو آیت ہے ان کو سمجھنے کے لیے محکم آیت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ کتاب کی اصل ہے. ٹھیک,
چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 8۔ اب آیت نمبر 8 جو ہے بہت ہی اچھی دعا ہے، اور ہم سب کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور اپنی نمازوں میں بھی انکلوڈ کرنی چاہیے، اور یہ دعا راسخون فی العلم کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے جب ہدایت دی تو نے ہمیں، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا۔ تو یہ راسخون فی العلم جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہدایت مل جانے پر، علم آ جانے پر وہ خود کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، ہے نا؟ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی عقل کی وجہ سے، ان کے فہم کی وجہ سے، یا ذہانت تدبر کی وجہ سے ان کو یہ ہدایت ملی ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جیسے سورہ اعراف میں آیت نمبر 43 میں یہ بات آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، بے شک، ہے نا؟ تو اگر انسان کو ہدایت مل بھی جائے تو ایسا نہیں کہ انسان پھر خود ہی جو ہے ہدایت پر قائم رہے گا بنا اللہ تعالیٰ کے سہارے کے، کیونکہ انسان کے ساتھ دیکھیں اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، نفس ہمارا ہمیشہ برائی کا جو ہے حکم دیتا رہتا ہے، ہمارا نفس بہکاتا رہتا ہے، اور شیطان وہ بھی جو ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، ہمیں بھی ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ تو ٹیڑھا نہ کرنا ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، کیونکہ دیکھیں جب تک اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوگی نا، ہم سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم ہدایت پر تبھی قائم رہ سکیں گے جب اللہ کی توفیق ہوگی۔ اس لیے راسخون فی العلم جو ہے، جب دنیا اس معاشرے میں پھیلے ہوئے فتنے کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر طرف دین کے نام پہ فتنہ فساد ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو دین سے بڑھ کر، دین میں ایک سے دوسرے سے بڑھ کر سمجھ رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے حق دکھانے کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ حق مل جانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو پھر ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو اب نہ پھیرنا، ہمیں اس ہدایت سے اب دور نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس حق پر ہمیں اب ہمارے دل کو جما کر رکھنا، استقامت دے دے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، ہمیں اپنے خزانے رحمت سے عطا کر۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تو بہت ہی گنہگار بندے ہیں تیرے، کوئی ایسی بات نہیں ہم میں کہ ہم تیری رحمت کا دعوت مطلب تیری رحمت کے قابل ہو سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے دے، جس طرح تو نے اپنے پاس سے ہمیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سے رحمت بھی دے دے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاب کیا چیز ہے؟ وہاب جو بدلے میں کچھ لیے بغیر ہمیں دے، معاوضے کے بغیر دے، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جو ہم تجھے دے سکیں، ہماری نیتیں بھی خراب ہیں، ہم اعمال میں بھی بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، بغیر معاوضے کے ہمیں عطا کر دے اپنی رحمت، آمین۔ تو بیسیکلی کیا چیز ہے؟ دل جو ہے، اگر دل سیدھا ہے تو ہدایت انسان کو ملتی ہے، اور اگر دل ٹیڑھا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر دل سیدھا ہے تو ہر چیز سیدھی ہے، اور اگر دل ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھی چیز بھی پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہم سب جانتے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے پچھلی کلاسوں میں یہ حدیث دیکھ چکے ہیں جس میں کہ دل کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر دل بگڑا ہے تو سارا جسم پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے دعا کرتے تھے، کون سی دعا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو دین پر جما دے، کہ دل جو ہے نا یہ الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے،
پتہ نہیں کب پلٹ جائے، پتہ نہیں. اگر آج ہم دین پر مضبوطی سے فالو کر رہے ہیں اپنے دین کو، تو پتہ نہیں کل کہیں ایسے حالات نہ ہو جائیں کہ دین پر جمنا مشکل ہو جائے. یا آج ہمارا دین میں من لگ رہا ہے، قرآن پڑھنے میں من لگ رہا ہے، کہیں ہمارا کل جو ہے دل پھر نہ جائے، من نہ لگے. اس لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پھر آگے اسی دعا کا کنٹینویشن ہے جو دعا کنٹینیو کرتے ہیں. ربنا إنك جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم ایک دن کے لیے، لا ریب فی نہیں کوئی شک جس میں، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف الميعاد نہیں خلاف کرتا وعدے کے. تو قیامت کے آنے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ تو آ کر رہے گی اپنے مقرر وقت پر. انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں. تو جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، جس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کب آنی ہے، وہ آ کر رہے گی اس دن قیامت. اس دن کہیں کوئی بھاگ کر نہیں جا سکتا. تو اے ہمارے رب ہمیں پورا یقین ہے کہ اس دن لوگوں کو لازماً جمع کیا جائے گا، تو لازماً جمع کرے گا اس دن، اس میں ہم بالکل شک نہیں کرتے. یقیناً آپ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو کیا ہے یہ دعا؟ بیسیکلی راسخون فی العلم کی دعا ہے، جو ہماری بھی دعا ہونی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر ہمارا پختہ یقین ہو، اور ہمیں یاد رہے یہ بات کی قیامت تو آنی ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اور ہم نے جو بھی عمل کیے اس دنیا میں اچھے برے سب کا پورا پورا بدلہ اس دن ہمیں دیا جائے گا. انسان اگر یہ چیز یاد رکھے تو دنیا میں نیک راستے پہ، سیدھے راستے پہ رہنا آسان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.